नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतीउल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सामिन मोहतरम, अल्लाह व तबारक ताला ने कुरान पाक में अपनी अताअत से मुतल्लिक जा बजा मुख्तलिफ मकामात पर इरशाद फरमाया और कई मकामात पर यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अल्लाह से ऐसे डरो जैसे डरने का हक है, उसकी अताअत ऐसे करो जैसे करने का हक है। अब ये हर शख्स जानता है कि अताअत गोया किसी के बिल्कुल मातहत हो जाना, उसके हर हुक्म की बजा आवरी करना, ये अताअत शुमार होता है। देखिए, किसी का बात मान लेना और चीज है। आपको वालिदैन ने कहा कि फलां काम कर दो, आपने काम कर दिया, ये और बात है। और किसी की इस तरह अताअत करना कि गोया उसमें आपकी जात ना रहे, आप खत्म हैं, आप बिल्कुल उसमें से माइनस हो चुके हैं, सिर्फ जात वही रह जाएगी कि जिसकी आप अताअत कर रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आगे चल के दूसरी चीजों को भी बयान करता हूं। एक बड़ा मशहूर वाक़या है मजनू के हवाले से। उसको किसी ने आवाज दी कि मजनू बात सुनो। मजनू ने तवज्जो नहीं की। उसने फिर आवाज दी, उसने कहा मजनू जरा बात तो सुनो। मजनू ने फिर भी आवाज नहीं दी। जब तीसरी दफा उसने कहा लैला, तो मजनू बिल्कुल चौंक के एकदम इधर उधर देखने लगे, ये किसने आवाज दी है। तो गोया अब ये कहानी सच्ची है या झूठी है, लेकिन एक मिसाल समझाने के लिए हम इसको मान लेते हैं कि ये झूठी सही, लेकिन एक मिसाल देखें जरा इसमें क्या मौजूद है। गोया उसकी जात की जब बात की जा रही थी, वो नफी थी उसकी जात की, लेकिन जैसे ही उसकी महबूब का जिक्र किया गया, उसकी माशूका का जिक्र किया गया, या जिससे वो मोहब्बत करता था उसका जिक्र किया गया, तो वो फौरन चौंक उठा। यही जात, यही तकवा, यही परहेजगारी, यही मोहब्बत, यही इश्क और यही लताफत अल्लाह व तबारक ताला के लिए चाहिए कि जब उसका जिक्र आए तो सरे तस्लीम खम हो जाए। फिर अपनी जात की बात नहीं होगी, अपनी नफी है, फिर अपनी नफी है। अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। हमारा जो आज का मौजू है वो है फना फिल्लाह। गोया अल्लाह की जात में, अल्लाह की याद में, अल्लाह के इश्क और मोहब्बत में, अल्लाह व तबारक ताला की इबादत में, अल्लाह व तबारक ताला की अताअत में, अल्लाह व तबारक ताला की फर्मा बरदारी में, उसके हुक्म बजा आवरी में, उसके हर अमल में इंसान अपने आप को फना कर दे, गोया अपना आप उसको माइनस कर दे। अभी लुगत के एतबार से अगर देखें तो उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि फना का माना यही है कि नेस्तो नाबूद हो जाना, खत्म हो जाना और अपनी जात को मिटा देना। इस तरह के मतालिब आपके सामने आएंगे, कुछ दिगर भी आ सकते हैं। और इस्तिलाह में हम कहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की अताअत में, खौफ इलाही में इंसान अपनी जात को फना कर दे, गोया ये फना है। लेकिन हमारे मुआशरे में जो फना फिल्ला समझा जाता है जिस शख्स को, या मजूब जिस शख्स को कहा जाता है, वो शख्स होगा कि जिसने महीनों नहाया नहीं होगा, जिसके बदन से बदबू आ रही होगी, जिसके बालों में कीड़े पड़े होंगे और जो आद नंगा होगा, कभी कभी पूरा नंगा भी हो सकता है वो शख्स। हम कहते हैं कि ये इतना मजूब है, इतना मजूब है कि अल्लाह की याद में इसको पता ही नहीं है कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, इसको पता ही नहीं है मैंने गाली देनी है नहीं देनी, इसको पता ही नहीं मैंने। ओ खुदा के बंदो, किन जाहिलों के पीछे लगे हुए हो, खुदा का खौफ करो। ये फना फिल्ला कहते हो तुम इसको? ये फना फिल्ला है कि गोया इंसान अपनी अकल ही गंवा बैठे, इसको फना फिल्ला कहते हैं। तो वो फिर फना तो ना हुआ ना। फिर जब यार का पता ही नहीं है, महबूब का नाम लिया जा रहा है, जाते पाक का नाम लिया जा रहा है और तुम्हें पता ही नहीं है, फना इस शख्स को कभी नहीं हम कहेंगे। फना फिल्ला उस शख्स को कहेंगे जो अपने होश में भी हो, अपने हवास में भी हो, वो अल्लाह के हुक्म को भी सुन रहा हो, उसके तमाम अहकामात की बजावरी लाता हो। ये कौन सी फना फिल्ला है कि जनाब ना नमाज पढ़नी है, ना गुस्ल करना है, ना वजू करना है, ना कोई तहारत है,
جو جہان کی پلیتی جسم پہ مال کے تم سمجھتے ہو کہ تم فنا فی اللہ ہو، بے شرمو تم بدنام کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء سے بڑا کوئی بھی زمین کے اندر روئے زمین کے اوپر فنا فی اللہ شخص نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو دیکھے، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر سانس اللہ کی اطاعت میں، ہر سانس اللہ کی اطاعت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، ازدواجی زندگی بھی دیکھ رہے ہیں، میدانی زندگی بھی دیکھ رہے ہیں، آسمانی زندگی بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون اللہ تبارک تعالیٰ کا اطاعت گزار ہوگا؟ حکم بجاوری کون کرے گا؟ یہ بالکل کوئی جواز نہیں ہے کہ ایک شخص نہتا ننگا پھر رہا ہے، بالکل ننگا پھر رہا ہے، جسم سے بدبو آ رہی ہے، اس کو کہہ رہی ہے فنا فی اللہ ہے۔ ایسے شخص کو جوتے پڑیں گے بالکل فنا فی دنیا ہو جائے گا، پھر بالکل سمجھ آئے گی۔ سامعین محترم یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں جو تصوف میں جو تصور پایا جاتا ہے فنا فی اللہ کا، وہ انتہائی غلط ہے۔ تصوف میں یہ فکر ہے کہ 10واں سبق ہے اس کا فنا ہو جانا، کہ گویا اللہ کی یاد میں اس طرح فنا ہو جانا کہ اپنی ذات کو بالکل ختم کر دینا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہاں تک بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کا آگے مطلب کیا نکالتے ہیں؟ مطلب وہ یہ نکالتے ہیں کہ یہاں پر انسان کو اپنی ہوش بھی نہیں رہتی۔ اپنی ہوش رہے گی، اپنی ہوش رہے گی تبھی تو وہ اللہ کا ذکر کرے گا، قلب کو جاری کرے گا اپنے ذکر سے۔ آپ ہر وقت اللہ کی یاد سے اپنے ذکر کو، اپنے قلب کو، اپنے روح کو تسکین وہ دے گا۔ جب اللہ کا ذکر ہی نہیں کرنا اس سے روح کو تسکین کہاں سے ملنی ہے؟ وہ فنا کیسے ہوگا پھر؟ تو یہ جاننا ضروری ہے۔ حضرت امام علی مقام کو دیکھیں، فنا فی اللہ کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ بچے کو 6 ماہ کے بچے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد ہاتھوں میں اٹھا کے پوچھتے ہیں، کیا پوچھا؟ کہ میرے پروردگار تو راضی ہے؟ میرے پروردگار تو راضی ہے کیا؟ یہ فنا فی اللہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اس طرح اطاعت کی ہے کہ پورا کنبہ شہید کر دیا، پورا کنبہ چلا گیا، قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں قربان کر دیا۔ گویا تمام کا تمام کنبہ اللہ کی راہ میں شہید کروانے کے بعد وہ 6 ماہ کے اسگد کو لے کے یوں ہاتھوں پہ اٹھا کے پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اے وحدہ لا شریک، کیا تو راضی ہے؟ سامعین محترم، یہ فنا فی اللہ ہے۔ آگے دیکھیں، گندم ہے، گندم اپنے مقام پہ کھڑی ہے۔ اب سب سے پہلے مقام حاصل کرنا ہے۔ تصوف کی 2 بڑی اصطلاحات ہیں، ایک مقام ہے اور ایک حال ہے۔ مقام پہلے حاصل ہوگا، پھر آپ حال کی طرف پہنچیں گے۔ آپ نے مقام حاصل کر لیا، گندم اپنی جگہ پر قائم ہے، اپنی جگہ پر کھڑی ہے، اس کے بعد کٹے گی، اس پر آرا پھرے گا، سرکار اس پہ چھریاں چلیں گی، اس پہ داتریاں چلیں گی، اس کی کٹائی ہوگی، پھر مشین میں سے وہ گزرے گی، تھریشر میں سے، جس میں سے ایک ایک دانہ دانہ الگ ہوگا، اس کے بعد دانہ چکی میں پسے گا، چکی میں پسنے کے بعد وہ آٹا بنے گا، پھر وہ کسی کی روح کی غذا بنے گا، کسی کے جسم کی غذا بنے گا، کسی کے لیے تسکین کا سبب بنے گا وہ آٹا۔ اور جب انسان اس کو کھا لیتا اس کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو گندم نہیں کہہ سکتے، ہے وہ گندم ہی، آٹا گندم ہی ہوتا ہے، لیکن اب آپ اس کو گندم نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ مقام ہے کہ ہے وہ گندم، لیکن آپ اس کو گندم اب نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اپنی اصل میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح جب درخت ہے، یہ میرے سامنے ٹیبل پڑا ہوا ہے، آپ دیکھیں خوبصورت ٹیبل ہے، لیکن یہ آپ اس کو درخت نہیں کہہ سکتے۔ اب ہے یہ درخت، یہ لکڑی ہے، لیکن اب آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اس نے مار کھا لی ہے، اب ایک مقام تک پہنچ چکا ہے، اب یہ ایک مقام تک پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح انسان رہتا انسان ہی ہے، اپنے ہوش و واس میں بھی رہتا ہے، لیکن اس میں لطافت اتنی پیدا ہو جاتی ہے، خوبصورتی اتنی پیدا ہو جاتی ہے، زہد تقوی عبادت اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ رہتا تو وہی انسان ہے، لیکن اس کے حال جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اپنے حال سے آگے نکل جاتا ہے۔ وہ جسمانی جو تسکین ہے، ہماری جو دنیاوی تسکین ہے، ان سب سے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ تو یہ سامعین محترم تصوف ہے۔ اگر ہمارے ہاں اگر احادیث میں دیکھیں تو ایک شخص جو ہے وہ ایک بستی سے، آپ نے فرمایا کہ دوسری بستی میں ایک شخص کو ملنے جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور پوچھا کہ جاؤ اسے پوچھ کے یہ کدھر جا رہا ہے۔ فرشتہ آیا، اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں، اور ادھر جانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک شخص کو ملنے جا رہا ہوں، اور میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اس شخص سے کوئی کام ہے؟ اس نے کہا کوئی کام نہیں۔ کوئی لینا دینا؟ اس نے کہا کوئی لینا دینا نہیں۔
تو پھر کس گھر سے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں ماں سوائے اللہ کی محبت کے میں صرف اللہ کے لیے اسے محبت کرتا ہوں اور میں صرف اللہ کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ عرض کی مولا یہ صرف تیری محبت کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو اس کو، یہ نوید سنا دو، یہ خوشخبری سنا دو کہ جس نے یہ اللہ کے لیے اسے محبت کرتا ہے میں بھی اسے ویسی محبت کرتا ہوں۔ سامعین محترم، یہ فنا فی اللہ ہے کہ آپ انسانوں سے محبت کریں تو محض اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ اگر آپ کسی سے قطع تعلق ہی کرتے ہیں، کسی کو چھوڑتے ہیں، تو وہ بھی محض اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی خاطر کہ یہ اللہ کی قوانین کا نافرمانی کرتا ہے، میرا اس سے قطع تعلق ہے۔ یہ فنا فی اللہ ہے، گویا اللہ کے احکامات کے اوپر اس طرح چلنا کہ اپنی ذات کی وہاں پر بات نہ کرنا، پھر صرف اللہ ہی اللہ ہے اور کوئی ذات نہیں اور کوئی بات نہیں، اپنی ذات کی نفی ہے۔ امید ہے سامعین محترم تصوف میں جو حقیقی فنا فی اللہ ہے اس کی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا جو آج کل کے بابے پیر پھر رہے ہیں ان کو تو فنا کا مطلب ہی نہیں پتا، فنا فی اللہ تو بڑی دور کی بات ہے، فنا کہیں نہیں پتا انہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں ایسے ڈھونگیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے ایسے دجال اور فتنہ پرور لوگوں سے کہ جنہوں نے لبادہ اولیاء کا اڑا ہوا ہے اور معاشرے میں شرک پھیلا رہے ہیں، معاشرے میں بد نظمی پھیلا رہے ہیں، بے اتفاقی پھیلا رہے ہیں اور معاشرے میں دین کا چہرہ مس کر کے یہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک تعالیٰ صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔